औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे सूरह अल मोमिनून जो कुरान का 23 सूरा है और इस सूरे में कुल मिलाकर 118 आयत और 6 रुकू है। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक मुकम्मल सफ़र है। इस सफ़र में अल्लाह पहले मोमिन की पहचान बताते हैं, फिर इंसान की पैदाइश याद दिलाते हैं, फिर पहले अंबिया का जिक्र करते हैं, फिर आखिर में क़यामत और जवाब देही का मंजर सामने रख देते हैं। सूरह अल मोमिनून कुरान की उन सूरतों में से है जो इंसान को सिर्फ बताती नहीं बल्कि जगा देती है। ये सूरा मक्का में नाजिल हुई उस दौर में जब मुसलमान कमज़ोर थे, जुल्म में थे और दुनिया की नज़रों में बेकीमत समझे जाते थे। इसीलिए अल्लाह ने इस सूरे की शुरुआत ही एक ऐसे जुमले से की जो पूरी दुनिया की कीमत के मयार को उलट देती है। अल्लाह फरमाते हैं कि कामयाब हो गए वो मोमिन, मतलब असली कामयाबी न माल है, न ताकत, न शोहरत, बल्कि ईमान और अमल है। इस सूरे का असल मकसद ये है कि इंसान अपनी जिंदगी को दोबारा देखे। ये सूरा पूछती है कि तुम किस तरह के इंसान बनना चाहते हो, सिर्फ जीने वाला या अल्लाह के सामने जवाब देने वाला। इसमें बताया गया है कि मोमिन का दिल कैसा होता है, उसकी नमाज कैसी होती है, उसका रवैया कैसा होता है, उसकी जिंदगी का मरकज क्या होता है। साथ ही ये सूरा उन लोगों को भी वार्न करता है जो अल्लाह को भूलकर अपनी ख्वाहिशों को अपना खुदा बना लेते हैं। सूरह अल मोमिनून का लहजा सख्त भी है और रहमत भरा भी। ये डराती भी है और उम्मीद भी देती है। ये कहती है कि अगर तुमने अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के साथ जोड़ लिया तो तुम कामयाब हो, चाहे दुनिया तुम्हें नाकाम समझे। और अगर तुमने हक को झूठ से बदल लिया तो नुकसान तुम्हारा ही है, चाहे दुनिया तुम्हें जीता हुआ ही क्यों न कहे। इस सूरह की शुरुआत एक ऐसे दरवाजे से होती है जहां से सिर्फ वही लोग गुजरते हैं जो अपने नफ्स को झुकाना जानते हैं। ये सूरा असल में इस्लाम का दिल है। ईमान, अखलाक, सब्र, शुक्र और आखिरत की तैयारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल मोमिनून जो कुरान का 23 सूरा है, इसका मतलब ये है द बिलीवर्स, मोमिन। आयत नंबर 1। उन ईमान वालों ने यकीनन फलाह पा लिया है जो अपनी नमाज में दिल से झुकने वाले हैं और जो लगाव चीजों से मुंह मोड़े हुए हैं और जो ज़कात पर अमल करने वाले हैं और जो अपनी शर्मगाहों की और सब से हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवियां और उन कनीजों के जो उनकी मिल्कियत है और उनकी मिल्कियत में आ चुकी हो, क्योंकि ऐसे लोग काबिले मलामत नहीं है। हाँ, जो इसके अलावा कोई और तरीका इख्तियार करना चाहे तो ऐसे लोग हद से गुजरे हुए हैं। और वो जो अपनी अमानतों और अपने अहद के पास रखने वाले हैं और जो अपनी नमाजों की पूरी निगरानी करते हैं, ये हैं वो वारिस जिन्हें जन्नतुल फिरदौस की मिरास मिलेगी। ये उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। और हमने इंसान को मिट्टी के सत से पैदा किया, फिर हमने उसे तपकी हुई बूंद की शक्ल में एक महफूज जगह पर रखा और हमने उस बूंद को जमे हुए खून की शक्ल दे दी। फिर उसमें जमे हुए खून को एक लोथड़ा बना दिया, फिर उस लोथड़े से हड्डियों में तब्दील कर दिया, फिर हड्डियों को गोश्त का लिबास पहनाया, फिर उसे ऐसी उठान दी कि वो एक दूसरी ही मखलूक बनकर खड़ा हो गया। गर्ज बड़ी शान है अल्लाह की जो सारे कारीगरों से बढ़कर कारीगर है। फिर इस सब के बाद तुम्हें यकीनन मौत आने वाली है, फिर क़यामत के दिन तुम्हें यकीनन दोबारा जिंदा किया जाएगा और हमने तुम्हारे ऊपर 7 तय बर तय रास्ते पैदा किए हैं और हम मखलूक से गाफिल नहीं हैं। और हमने आसमान से ठीक अंदाजे के मुताबिक पानी उतारा, फिर उसे जमीन में ठहरा दिया और यकीन रखो हम उसे
غائب کر دینے پر بھی قادر ہیں، اور ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوریں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے جن سے تمہیں بہت سے میوے حاصل ہوتے ہیں، اور انہی میں سے تم کھاتے ہو، اور وہ درخت بھی پیدا کیے جو طور سے سینے سے نکلتے ہیں، جو اپنے ساتھ تلے کر اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بڑی نصیحت کا سامان ہے، جو دودھ ان کے پیٹ میں ہے اس سے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں، اور ان میں تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں، اور انہی میں سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو، اور انہی پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار بھی کیا جاتا ہے، اور ہم نے نوح کو ان کے قوم کے پاس بھیجا تھا، چنانچہ انہوں نے قوم سے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، بھلا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس پر ان قوم کے کافر سرداروں نے ایک دوسرے سے کہا، اس شخص کی اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں کہ یہ تمہیں جیسا ایک انسان ہے جو تم پر اپنی برتری یعنی بڑائی جمانا چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتے، یہ بات تو ہم نے اپنی پچھلی باپ داداؤں میں کبھی نہیں سنی، رہا یہ شخص تو یہ اور کچھ نہیں ایک ایسا آدمی ہے جو جنون لائق ہو گیا ہے، اس لیے کچھ وقت تک اس کا انتظار کر کے دیکھ لو کہ شاید یہ اپنے ہوش آواز میں آ جائے۔ نوح نے کہا، یا رب، ان لوگوں نے مجھے جس طرح جھوٹا بنایا ہے اس پر تو ہی میرا مدد فرما۔ چنانچہ ہم نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تم ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اسے بھی اس کشتی میں سوار کر لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے ہی حکم صادر ہو چکا ہے، اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، یہ بات طے ہے کہ یہ سب غرق کیے جائیں گے۔ پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں ٹھیک ٹھیک بیٹھ چکے تو کہنا، شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا، یا رب، مجھے ایسا اتارنا نصیب کر جو برکت والا ہو، اور تو بہترین اتارنے والا ہے، اور اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں، اور یقینی بات ہے کہ ہمیں آزمائش کو تو کرنی ہی کرنی تھی۔ پھر ان کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی، اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا جس نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، بھلا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر اپنا رکھا تھا اور جنہوں نے آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا تھا، اور جن کو ہم نے دنیاوی زندگی میں خوب عیش دے رکھا تھا، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، اس شخص کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ تمہیں جیسا ایک انسان ہے، جو چیز تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے، اور جو تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے، اور اگر کہیں تم نے اپنی ہی جیسے ایک انسان کی فرما برداری قبول کر لی تو تم بڑے ہی گھاٹے کا سودا کرو گے۔ بھلا بتاؤ، یہ شخص تمہیں ڈراتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ زمین سے نکالا جائے گا۔ جس بات سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ تو بہت ہی بعید بات ہے، سمجھ سے بالکل ہی دور ہے۔ زندگی تو ہماری اس دنیاوی زندگی کے سوا کوئی اور نہیں ہے، یہی ہم مرتے اور جیتے ہیں، اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ رہا یہ شخص تو یہ اور کچھ نہیں کہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان گڑا رکھا ہے، اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پیغمبر نے کہا، یا رب، ان لوگوں نے مجھے جس طرح جھوٹا بنایا ہے اس پر تو ہی میری مدد فرما۔ اللہ نے فرمایا، جب تھوڑی ہی دیر کی بات ہے
یہ لوگ پچھتاتے رہ جائیں گے۔ چنانچہ اس سچے وعدے کے مطابق ان کو ایک چغار نے آ پکڑا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا کر رکھ دیا۔ پھٹکار ہے ایسے ظالم لوگوں پر۔ اس کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی۔ کوئی امت نہ اپنے معین وقت سے پہلے جا سکتا ہے نہ اس کے بعد ٹھہر سکتا ہے۔ پھر ہم نے پے در پر اپنے پیغمبر بھیجے۔ جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا پیغمبر آتا تو وہ اسے جھٹلاتے۔ چنانچہ ہم نے بھی ایک بعد ایک کو ہلاک کرنے کا سلسلہ باندھ دیا اور انہیں قصہ کہانیاں بنا ڈالا۔ پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور واضح ثبوت کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے گھمنڈ کا مظاہرہ کیا اور وہ بڑے تکبر والے لوگ تھے۔ چنانچہ کہنے لگے، کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئے، حالانکہ ان کی قوم ہماری غلامی کر رہے ہیں۔ اس طرح انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا اور آخرکار وہ بھی ان لوگوں سے جا ملے جنہیں ہلاک کیا گیا تھا، اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ ان کے لوگ رہنمائی حاصل کریں۔ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو ایک ایسی بلندی پر پناہ دی جو ایک پرسکون جگہ تھی اور جہاں صاف ستھرا پانی بہتا تھا۔ اے پیغمبروں، پاکیزہ چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو مجھے اس کا پورا علم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی تمہارا دین ہے، سب کے لیے ایک ہی دین، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، اس لیے دل میں صرف میرا روب رکھو۔ پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے اپنے دین میں بہم پھوٹ ڈال کر فرقے بنا لیے۔ ہر گروہ نے اپنے خیال میں جو طریقہ اختیار کر لیا ہے اسی پر مگن ہے، لہٰذا اے پیغمبر ان کو ایک خاص وقت تک اپنی جہالت میں ڈوبا رہنے دو۔ کیا یہ لوگ اس خیال میں ہے کہ ہم ان کو جو دولت اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ان کو بھلائیاں پہنچانے میں جلدی دکھا رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کو حقیقت کا شعور نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے پروردگار کے رعب سے ڈرے رہتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے، اور وہ جو عمل بھی کرتے ہیں اسے کرتے وقت ان کے دل اس بات سے سہمے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس واپس جانا ہے، وہ ہے جو بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی دکھا رہے ہیں، اور وہ ہے جو ان کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی کام کا ذمہ داری نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب کا حال ٹھیک ٹھیک بول دے گی اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ لیکن ان کے دل اس بات سے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی اور بھی کارستانیاں ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان کے دولت مند لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو وہ ایک دم بلبلا اٹھیں گے۔ آج بلبلاؤ نہیں، ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ میری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو تم الٹے پاؤں مڑ جاتے تھے۔ بڑے غرور سے اس قرآن کے بارے میں رات کو مجلسیں جمع کر بیہودہ باتیں کرتے تھے۔ بھلا کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے پچھلے باپ داداؤں کے پاس نہیں آئی تھی، یا یہ اپنے پروردگار کو پہلے سے جانتے ہی نہیں تھے، اس وجہ سے ان کا انکار کر رہے تھے؟ یا ان کا کہنا ہے کہ ان پیغمبر کو جنون لاحق ہو گیا ہے؟ نہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ پیغمبر ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے، اور اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتے تو آسمان اور زمین
اور ان میں بسنے والے سب برباد ہو جاتے، نہیں بلکہ ہم ان کے پاس خود ان کے لیے نصیحت کا سامان لے کر آئے ہیں، اور وہ ہے کہ خود اپنی نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں، یا ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ تم ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہو، تو یہ بات بھی غلط ہے، اس لیے کہ تمہارا پروردگار کے دیے ہوئے معاوضے تمہارے لیے کہیں بہتر ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تم تو انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ راستے سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور اس تکلیف کو دور کر دیں جس میں یہ مبتلا ہے، تب بھی یہ بھٹکتے ہوئے اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو ایک مرتبہ عذاب میں پکڑا تھا، تو اس وقت بھی یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے نہیں جھکے، اور یہ تو عاجزی کی روش اختیار کرتے ہی نہیں ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب والا دروازہ کھول دیں گے تو یہ ایک دم اس میں مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل پیدا کیے، مگر تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا، اور وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، اور اسی کے قبضے میں رات اور دن کی تبدیلیاں ہیں۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس کے بجائے یہ لوگ بھی ویسے ہی باتیں کرتے ہیں جیسی پچھلی لوگوں نے کیے تھے۔ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ یہ وہ یقین دہانی ہے جو ہم سے بھی کی گئی ہے، اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادوں سے بھی کی گئی تھی۔ اس کی کوئی حقیقت اس کے سوا نہیں ہے کہ یہ پچھلے لوگوں کے بنائے ہوئے افسانے ہیں۔ اے پیغمبر، ذرا ان سے کہو کہ یہ ساری زمین اور اس میں بسنے والے کس کی ملکیت ہے؟ بتاؤ اگر جانتے ہو۔ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ کہو کہ کیا پھر بھی تم سبق نہیں لیتے؟ کہو کہ 7 آسمانوں کا مالک اور عالی شان عرش کا مالک کون ہے؟ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ کہو کہ کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کہو کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اختیار ہے، اور جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا؟ بتاؤ اگر جانتے ہو۔ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ سارا اختیار اللہ کا ہے۔ کہو کہ پھر کہاں سے تم پر کوئی جادو چل جاتا ہے؟ نہیں، یہ افسانے نہیں بلکہ ہم نے انہیں حق بات پہنچائی ہے، اور یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ نہ تو اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا، اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ وہ اللہ جیسے تمام چھپی اور کھلی باتوں کا مکمل علم ہے، لہٰذا وہ ان کے شرک سے بہت بلند و بالا ہے۔ اے پیغمبر، دعا کرو کہ میرے پروردگار جس عذاب کی دھمکی ان کافروں کو دی جا رہی ہے، اگر آپ اسے میری آنکھوں کے سامنے لے آئے تو اے پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجیے گا، اور یقین جانو کہ ہم جس چیز کی انہیں دھمکی دے رہے ہیں اسے تمہاری آنکھوں کے سامنے لانے پر پوری طرح قادر ہیں، لیکن جب تک وہ وقت نہ آئے تم برائی کو ایسے طریقے سے ختم کرتے رہو جو بہترین ہو۔ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار میں شیطان کے لگائے ہوئے چرخوں وسوسوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور میرے پروردگار میں ان کے اپنے قریب آنے سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہوگی تو وہ کہیں گے کہ میرے پروردگار مجھے واپس بھیج دیجیے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ کر آیا ہوں
اس میں جا کر نیک عمل کرو۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہی بات ہے جو وہ زبان سے کہہ رہی ہیں، اور ان مرنے والوں کے سامنے عالم برزخ کی آد ہے جو اس وقت تک قائم رہے گی جب تک ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ ان کے درمیان رشتے ناتے باقی رہیں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ اس وقت جن کے پلے بھاری نکلے تو وہی ہوں گے جو فلاح پائیں گے، اور جن کے پلے ہلکے پڑ گئے تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے لیے گھاٹے کا سودا کیا تھا، وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگ ان کے چہروں کو جلس ڈالے گی اور اس میں ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی۔ ان سے کہا جائے گا کہ کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی اور تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری بدبختی چھا گئی تھی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ ہمارے پروردگار، ہمیں یہاں سے باہر نکال دیجئے، پھر اگر ہم دوبارہ وہی کام کریں گے تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا اسی دوزخ میں ذلیل ہو کر پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ میرے بندوں میں سے ایک جماعت یہ دعا کرتی تھی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، بس ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں۔ تو تم نے ان لوگوں کا مذاق بنایا تھا یہاں تک کہ ان کی ہی ایک کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نے تمہیں میری یاد تک سے غافل کر دیا، اور تم ان کی ہنسی اڑاتے رہے۔ انہوں نے جس طرح صبر سے کام لیا تھا، آج میں نے انہیں اس کا یہ بدلہ دیا ہے کہ انہوں نے اپنی مراد پا لی ہے۔ پھر اللہ ان دوزخیوں سے فرمائے گا تم زمین میں گنتی کے کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہے ہوں گے، ہمیں پوری طرح یاد نہیں۔ اس لیے جنہوں نے وقت کی گنتی کو ہو ان سے پوچھ لیجئے۔ اللہ فرمائے گا تم تھوڑی مدت سے زیادہ نہیں رہے، کیا خوب ہوتا اگر یہ بات تم نے اس وقت سمجھ لی ہوتی۔ بھلا کیا تم یہ سمجھتے بیٹھتے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کیا اور تمہیں واپس ہمارے پاس نہیں لایا جائے گا؟ غرض بہت اونچی شان ہے اللہ کی جو صحیح معنی میں بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو پکارے گا جس پر اس کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہے۔ یقین جانو کہ کافر لوگ فلاح نہیں پا سکتے۔ اور تم اے پیغمبر یہ کہو کہ میرے پروردگار ہماری خطائیں بخش دے اور رحم فرما دے، تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور یہیں پہ ہمارا سورہ مومن ختم ہوتا ہے۔ فی امان اللہ۔